दवाई लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यही धूप और यही रोशनी अगर हम दिखाते चलें तो माशरा तब्दील हो सकता है। यही बात हमारे आइन में भी इंदराज है। तो आज की महफिल से मुताबिक दो शिकें हैं ऐसी जो निहायत अहम हैं। एक शिक 19 है जिसमें फ्रीडम ऑफ द प्रेस का बिलखसूस सहाफ़त की आज़ादी का बिलखसूस ज़िक्र है। और दूसरी शिक जो बाद में इंदराज की गई वो 19A है, और वो है आपको मालूमात फराहम करने का बुनियादी हक। ये अब हमारी मर्ज़ी नहीं है कि हमें आपको बताएं या ना बताएं। अब ये आपका राइट टू इंफॉर्मेशन, ये आपका हक बन चुका है, बुनियादी हक। आपसे मुराद हर शहरी, पाकिस्तान के हर शहरी का। और कुछ दिन ही पहले एक केस सुप्रीम कोर्ट में आया जो एक आम शहरी ने, मुख्तार अहमद अली साहब ने दायर किया 2 फैसलों के ख़िलाफ़। एक कमीशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन, उसने एक दरख्वास्त दी गई सुप्रीम कोर्ट में कि आप ये हमें बताइए कि कितने मुलाजमीन हैं, कितनी ख़वातीन हैं, वग़ैरह वग़ैरह। तो उनको जवाब नहीं मिला तो उन्होंने शिकायत की कमीशन को कि ये कानून के मुताबिक, जो कानून है उसके मुताबिक मुझे ये बताया नहीं गया। तो कमीशन ने हुक्म दिया कि बताया जाए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इस कमीशन के फ़ैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। पहले एक जज के सामने, फिर इंटर कोर्ट अपील में 2 जज साहिबान के, और वो टेक्निकल बुनियादों पे वो रजिस्ट्रार जीत गए और उनको मालूमात फराहम नहीं की गई। अब आया ये फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट में। कानून ये कहता है कि जो इदारे वफाकी हुकूमत के ताबे हैं वो उन पे ये लाजिम है कि वो ये मालूमात फराहम करें। सुप्रीम कोर्ट ये ऐसा इदारा नहीं है, मगर सुप्रीम कोर्ट भी 19A शिक 19A जो बुनियादी हकूक़ है उसके ताबे है। तो हमने ये फ़ैसला किया कि कानून के तहत तो नहीं, मगर आइन के तहत ये जो मालूमात हासिल करने की कोशिश की गई हमें देना चाहिए है। और हुक्म दिया कि रजिस्ट्रार 7 दिन में ये मालूमात फराहम करे। और ये भी कहा गया कि क्योंकि वो फ़ैसलों को चैलेंज नहीं करना चाहिए था हाई कोर्ट में, तो जितना ख़र्चा हुआ है मुख्तार अहमद साहब का वो भी वापस किया जाए। ये फ़ैसला अंग्रेज़ी में है। आपको चाहिए कि इसका तर्जुमा करें। हमारे तकरीबन हर अहम फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे लगा दिए जाते हैं, जो www.supremecourt.gov.pk से आप उधर तक जा सकते हैं। तो आपको पहले ख़रीदना पड़ता था, कागज़ लेना पड़ता था, सर्टिफाइड कॉपी वकीलों तक कि भाई फ़ैसले में क्या हुआ। अब बहुत आसान है आपके लिए, आप हर शहरी मालूमात कर सकता है। अब हमने इस फ़ैसले में लिखा, मैं अंग्रेज़ी में पढ़ देता हूँ जो अंग्रेज़ी में है। What previously may have been on a need to know basis, Article 19A of the Constitution has transformed it to a right to know। ये पहले जो मालूमात कि आपको क्यों चाहिए मालूमात सवाल किया जा सकता था, अब उलट हो गया है। अब आपको कहने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ कहना मेरा हक है मालूमात हासिल करने का। तो जो अगला जुमला है, द बर्डन हैज शिफ्टेड फ्रॉम दोज सीकिंग इन्फॉर्मेशन टू दोज हु वांट टू कंसील इट। पहले उन पे था कि आप बताएं क्यों आपको चाहिए है, मगर अब जो शख्स मालूमात नहीं देना चाहता है या इदारा, उसको बताना होगा कि वो ये मालूमात क्यों नहीं देना चाहता है। तो बहुत ये
میرے خیال میں ایک بنیادی فرق آ گیا. اور مزید کہا گیا کہ ایکسیس ٹو انفارمیشن از نو لانگر اے ڈسکریشن گرانٹیڈ تھرو اوکیجنل بینیولنس بٹ از ناؤ اے فنڈامنٹل رائٹ available with every Pakistani, which right may be invoked under Article 19A of the Constitution. یعنی کہ اب یہ کوئی فراخ دلی کی بات نہیں ہے ادارے کی کہ وہ آپ کو یہ معلومات دے یا نہ دے. اب یہ ایک بنیادی حق ہے اور جو ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ وہ اس معلومات حاصل کر سکے. مزید لکھا گیا we may observe that it is only when citizens have access to the requisite information can they meaningfully question those paid from the public exchequer and who are meant to serve their interests. The importance of the people's right to information was articulated 200 years ago. مزید یہ لکھا گیا کہ جب شہریوں کو معلومات حاصل ہوگی تبھی وہ ہم سے مراد وہ تمام ادارے، وہ تمام لوگ جس میں عدالت عظمیٰ بھی شامل ہے، جو عوام کے پیسوں سے چل رہی ہے، تو وہ عوام کا ہی کے لیے بہتری کے لیے ہے اور ان کو عوام تک رسائی ہونا چاہیے ہر معلومات کی. اور معلومات ہی سے احتساب کا عمل بھی شروع ہوتا ہے. اب اسی عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے جیسا آپ کو ذکر کیا گیا کہ 18 ستمبر کو میرا پہلا دن تھا، اور وہ اس سے پہلے ایک اور بات بھی ہوئی تھی. اس سے پہلے کوئی 4 سال تک فل کورٹ کی میٹنگ نہیں ہوئی تھی. تو فل کورٹ کی میٹنگ میں یہ میں نے پیش کیا کہ ہمیں لائیو براڈ کاسٹ کرنا چاہیے. تو ہمارے ساتھیوں نے اس پہ اگری کیا، اور اس کے بعد کورٹ بیٹھی اور وہ براڈ کاسٹ تو پاکستان ٹیلی ویژن کے توسط سے ہوئی تھی. ہمارے پاس اس وقت یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، مگر اب، اور وہ بہت بہتر تھی، مگر اب ہم نے خود کرنے لگے ہیں، اور تو اس کی کوالٹی اتنی شاید بہتر نہیں، مگر آہستہ آہستہ شاید وہ بھی بہتر ہوتی جائے گی. تو وہ اب ہوتے ہیں اہم کیسز، جہاں تک ہم سمجھ پا رہے ہیں اہم کیسز، ان کو ہم دکھا رہے ہیں کہ لوگ سمجھیں اور سوال اٹھائیں اگر وہ ان کو کوئی شک شبہ ہے، مگر وہ غلط فہمی کی بنا پہ کسی پر الزام کشائی نہ کریں، مگر سمجھنے کے بعد ہی ان کا حق ہے، بنیادی حق ہے. وہ یہ ضروری نہیں کہ ہر شہری کسی سے اتفاق کرے، اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ اتفاق نہ کرے. اب اس کے بعد جو قدم اٹھایا، میں نے حلف اٹھایا تھا 17 ستمبر کو، تو 3 ماہ پورے ہوتے ہیں 16 دسمبر کو. اتفاقاً وہی دن تھا جب سپریم کورٹ کی چھٹیاں شروع ہوتی ہیں 2 ہفتے سردیوں کی. تو ہم نے سوچا کہ کیونکہ رائٹ ٹو انفارمیشن ہے، مگر ہر شہری شاید خط لکھے، کیا پوچھوں کیا نہ پوچھوں، ہم خود ہی کیوں نہیں شہریوں کو بتائیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. تو ہم نے ایک 6 ماہی رپورٹ، یہ پہلی 6 ماہی رپورٹ ہے پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں جو سپریم کورٹ پیش کر رہی ہے. اور میں نے سوچا کہ اس سے بہتر کیا موقع ہے کہ صحافیوں کے سامنے ہی ہم اپنا احتساب شروع کر دیں. تو یہ رپورٹ آپ آن کر دیں، یہ سپریم کورٹ کوارٹرلی رپورٹ ہے 17 ستمبر سے لے کر 16 دسمبر تک. اور یہ نیچے یہ اس کا لکھا ہوا ہے لنک، کس پہ آپ ابھی 5 منٹ کے بعد یہ آپ تک اس کو آپ لنک آن ہو جائے گا. ابھی تک آن نہیں ہے، اب ہو جائے گا. تو یہ ذرا اگر آپ چلاتے رہیں آہستہ تو جلدی تو آگے بڑھیے. تو یہ ہم نے یہ پہلی رپورٹ ہے، اس میں اس فیصلے کا ذکر ہے، یہ جو ابھی انفارمیشن کا آپ کا شہریوں کا بنیادی حق ہے. پھر اس کے بعد جو اہم فیصلے
اہم فیصلے ہیں اس میں آئینی فیصلے مطلب، اور اس میں تھوڑا سا مختصراً بتایا گیا ہے، مگر آپ تھوڑے نیچے جائیں گے تو اس کا اگر آپ کو پورا فیصلہ پڑھنا چاہیں تو آپ پورا فیصلہ بھی نیچے پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ہے۔ تو یہ آئینی فیصلے ہیں، پھر اس کے بعد بنیادی حقوق کے یا ہیومن رائٹس کیسز کے فیصلے ہیں، پھر پبلک انٹرسٹ کیسز کا تذکرہ ہے، اور یہ صرف یہ جو 3 مہینے میں اس میں فوجداری مقدمات ہیں، پھر سول مقدمات ہیں۔ اچھا، پھر آپ صفحہ 8 پہ یہ ہم نے بتایا آپ کو کہ اسی دورانیے میں کتنے فیصلوں کا فیصلہ ہوا۔ اگر آپ پہلا وہ نمبر دیکھیے تو وہ 4467 ہے، اور یہ ہیں جو نئے مقدمے اندراج کیے گئے، اور جو مقدمے ہم نے نمٹائے گئے اسی وقت میں وہ 5305 ہیں۔ تو یعنی کہ تقریباً 850 مقدمے زیادہ نمٹائے گئے، اور یہ بہت کمی ہوا ہے سپریم کورٹ کی تاریخ میں کہ زیادہ مقدمے نمٹائے جائیں بلکہ اس سے کہ جو دائر کیے جائیں۔ اب اس سے اگر ایک مقدمہ بھی زیادہ دائر ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ آپ کی پینڈنسی میں اضافہ کر رہا ہے۔ تو جو ہمارا ہدف ہے، ہماری کوشش یہ ہے کہ کم از کم ہم کم سے کم مقدمے مطلب زیادہ سے زیادہ مقدمے نمٹائیں ان کے، اگر ان سے کمپیئر کریں جو مقدمے دائر ہو رہے ہیں ابھی۔ اور یہ ہر ہفتے ہم یہ آپ کو عوام کو بتاتے ہیں، وہ بھی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ہے کہ اس ہفتے کتنے مقدمے دائر ہوئے اور کتنے مقدمے نمٹائے گئے۔ اس ہفتے یہ جو ہفتہ ختم ہوا ہے جمعے کو کل، تو 504 مقدمے نمٹائے گئے اور 335 نئے مقدمے دائر کیے گئے۔ تو پھر ایک دفعہ پھر آپ دیکھیں گے 170 زائد مقدمے نمٹائے گئے۔ تو یہ ہم نے اپنے آپ کو آپ کے سامنے احتساب ایک طرح سے آپ سمجھ لیں، کیونکہ پبلک ہی احتساب اس معنی میں نہیں کہ کوئی فوجداری کا، مگر ایک احتساب کا عمل تو شروع ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ادارے یہ نہ سمجھیں کوئی اور ادارہ، یہ ہر ادارہ پاکستان میں عوام کا ادارہ ہوتا ہے جو عوام کے پیسوں سے چل رہا ہے۔ تو یہ اس میں احتساب کا بھی عمل ہے، شفافیت کا اصول بھی یہ ہوتا ہے کہ بلا مانگے آپ معلومات فراہم کریں۔ تو یہ ایک کوشش ہے۔ اگر تھوڑا سا چلتے رہیں آگے، پھر ہم نے کچھ چیزیں بتائی ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ خاتون ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج رجسٹرار کے عہدے پہ ہیں، اور ڈیپوٹیشنز نیچے لکھا ہے، ہم نے ان کو واپس کر دیا جو اپنے وقت سے زیادہ تک بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر ہماری فل کورٹ میٹنگ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ اگلا ہے کہ جو پاکستان ٹیلی ویژن نے دکھایا پوری قوم کو، اور وہ بھی کافی ایک اہم مقدمہ تھا۔ پھر ہم نے بتایا ہے کہ ہم جو بار ایسوسیشن سے ملاقات ہوئی، وکیلوں سے ملاقات ہوئی، خواتین وکلاء سے ملاقات ہوئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اطہر من اللہ صاحب بہت سمارٹ لگ رہے ہیں ہمیشہ کی طرح جی۔ اور پھر خیر آگے چلیے، کچھ گاڑیاں ہم نے واپس کر دیں۔ پھر اب یہ پریس ایسوسیشن سپریم کورٹ کے سے جو ملاقات ہوئی تھی سردار طارق مسعود صاحب سینئر پیونیر جج اور میری، تو یہ تصاویر سپریم کورٹ کے عمارت کے سامنے کی ہے۔ یہ 4 اکتوبر کو ہوئی تھی۔ تھوڑا آگے چلیے، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جا کے خود۔ ہم نے کوئی 50 گاڑیوں کی پارکنگ اپنی طرف کر لی، جہاں سے ججز جاتے ہیں۔ یہ سارے کورٹ کے عملوں کی گاڑی ہے، جو سینئر آفیسر سے لے کے جہاں تک ہم جگہ تھی۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ 50 گاڑیاں یہاں آ گئیں، تو 50 گاڑیاں جو پہلے پارک ہوتی تھیں پبلک کار پارک میں، تو وہ 50 گاڑیاں کی پارکنگ مزید لوگوں کو مل گئی۔
کچھ رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں سپریم کورٹ کے سامنے، وہ ہٹا دی گئیں، انہیں آؤٹ گیٹ بنا دیا گیا، درخت ہم نے کافی لگائے، اور اگلی سلائیڈ آپ دیکھیں گی اور اس کے پیچھے خفیہ کام ہو رہا ہے ہر ایک اس کے پیچھے، یہ انشاءاللہ آپ جلد دیکھیں گے۔ یہ ہم نے ایک فنڈامنٹل رائٹس مونیومنٹ بنا رہے ہیں، کیونکہ میں دیکھتا تھا کہ جو سپریم کورٹ کا جو آگے کا حصہ ہے وہ کسی کے استعمال میں نہیں ہے، اور اکثر میں دیکھتا تھا وکیلوں کو چھوڑ کے باقی عام لوگ بھی آتے ہیں، کہیں سے کوئی آ رہا ہے تربت سے، تو کوئی کراچی سے آ رہا ہے، لاہور سے، تو وہ تصویریں آگے لیتے تھے، تو وہ سڑک پہ کھڑے ہوتے تھے، کوئی جگہ نہیں تھی ان کے بیٹھنے کے لیے۔ تو یہ اب کھلا ہوگا، پبلک کے لیے فری ایکسیس ہوگی، اور اس میں ہم ایک مونیومنٹ بنا رہے ہیں، آرکیٹیکٹ نے والنٹری کام کر رہے ہیں بغیر کسی پیسے کے، ڈیزائنر وہ بھی اسی طرح سے فری کر رہے ہیں کام، مگر یقیناً کانٹریکٹرز تو نہیں کریں گے فری۔ تو یہ جتنے بنیادی حقوق ہیں ان کا ذکر کیا جائے گا اس جگہ۔ اچھا، دوسری بات اسی کے نیچے اس کا تذکرہ ہے، اور میرے خیال میں یہ بھی ایک بہت اہم معاملہ تھا۔ سپریم کورٹ کی ایک رجسٹری آپ کو پتہ ہے، جیسے کہ ہر صوبائی دارالخلافہ میں ہوتی ہے، کراچی میں موجود ہے ایک، جو کہ ہیریٹیج پروٹیکٹڈ بلڈنگ میں ہے، تو اس سے تو وہ کافی ہے سپریم کورٹ کے لیے، مگر کسی وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ نہیں، سپریم کورٹ کو بہت بڑی عمارت کی ضرورت ہے، تو تقریباً 7 ایکڑ زمین جو کراچی سے جو جانتے ہیں بالکل شہر ہائی کورٹ کے بالکل سامنے ان مہیا کی گئی، اور جس کا جو اس کی جو لاگت آ رہی تھی وہ 6 بلین روپیز ہے۔ تو میں نے بلڈنگ کمیٹی نے میٹنگ کی سیکرٹری ہاؤسنگ سے کہ بھئی یہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم جس جگہ ہیں وہ ہم تھوڑا بہت ٹھیک کر کے اسی وہاں گزارا کر سکتے ہیں، مگر اور یہ اچھی بات یہ تھی کہ زمین ابھی بلڈنگ جو تھی ابھی کھڑی نہیں ہوئی تھی، وہ جو زمین کے نیچے والا کام ہو رہا ہوتا ہے، فاؤنڈیشن اور بیسمنٹ وہاں کا کام تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ مگر یہ ہم آپ کو دیں گے تو پتہ نہیں کس کام آئے، تو اس بلڈنگ کو آپ مزید معلومات کی تو معلوم چلا کہ 36 فیڈرل عدالتیں اور ٹرائیبیونلز کراچی میں ہیں۔ سیلز ٹیکس اپیلیٹ ٹرائیبیونل، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ، بینکنگ کورٹس، اور یہ کراچی میں پھیلے ہوئے ہیں۔ وہ ایک کوئی پرائیویٹ عمارت میں تو کہیں اور ہے، نہ پارکنگ ہے، نہ وکیلوں کے لیے پارکنگ جگہ ہے، نہ جو لیٹیگنٹس ہیں ان کے لیے ہے، ججز کے لیے صحیح طرح سے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، اور خرچ اور یہ سب کرائے پہ ہیں۔ تو میں نے کہا یہ جو آپ کے 36 فیڈرل کورٹس اور ٹرائیبیونلز ہیں، ان کو اگر آپ اس چیز کے لیے استعمال کریں گے تو پھر یہ میں آپ کو واپس کروں گا، کیونکہ یہ بلڈنگ کمیٹی نے فیصلہ کیا یہ نہیں ہوگا کسی اور کوئی اور فالتو وجہ سے اس کو استعمال کرنے لگیں۔ تو اور بھی میٹنگز ہوئیں تو حکومت بھی خوش ہو گئی کہ بھئی ان کے بھی پیسے بچتے ہیں، اور ان نہ صرف ایک دفعہ کے لیے مگر ہر ماہ جو وہ کرائے دیتے ہیں یہ 36 جگہوں کے وہ بھی بچیں گے، اور ایک سیکیور لوکیشن ہوگا، وکیلوں کے لیے فائدہ ہوگا کہ بالکل ہائی کورٹ کے نزدیک ہے، تو ایک جگہ گاڑی پارک کر دی دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ تو ہر لحاظ سے ہم نے دیکھا کہ اس کا کوئی منفی کچھ نہیں ہے، بس سب فائدے ہی فائدے ہیں۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو جلدی کریں اب، کیونکہ ہم اس کو واپس لے لیں گے۔ اور بھی آپ اگر تھوڑا چلتے رہیں، یہ ایک اور ہماری آٹومیشن کمیٹی کی ہے، مختلف کمیٹیز ہیں سپریم کورٹ میں، یہ محمد علی مظہر صاحب اور سید منصور علی شاہ صاحب اس کے ہیڈز ہیں۔ لا کلرکشپ پروگرام کمیٹی ہے، پھر آپ یہ بھی ایک ٹیلی کاسٹ کمیٹی جس کا میں ذکر کر چکا ہوں، اور ایک اور اہم کمیٹی کہ اس پہ وکیلوں کی تنظیموں نے وقتاً فوقتاً کہا تھا کہ جو جج نامنیٹ کرنے کا جو سلسلہ ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو نام بھیجیں ان کے پاس، یہ اس سے خوش نہیں تھے۔ تو ہم نے کہا اس مسئلے کو ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
اور یہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اور جلد ہی اس کمیٹی نے کافی کام کیا ہے اور اس پہ بھی انشاءاللہ ہم جو میرے خیال میں یہ وکیلوں کی تنظیم یا اور عدلیہ میں ایسا کچھ فرق نہیں ہے اگر ایک ہی ہدف ہو، اور وہ ہدف ہے کہ لوگوں کو اچھے ججز اپوائنٹ کیے جائیں جو کام کرنا چاہتے ہیں، جن کا ریپوٹیشن اچھا ہے، جو قانون اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو اس میں میرے خیال میں دو کوئی رائے نہیں ہو سکتی ہیں. تو ایک دوسرے کو شک کی نظر سے نہ دیکھیں مگر ایک دوسروں کو سمجھیں کہ ہاں یہ بھی ہمارا ہاتھ بٹانے آئے ہیں. تو یہ کمیٹی نے اسی طرز پہ کام کیا ہے. انشاءاللہ اس پہ بھی آپ کو آگے چل کے ہم بتائیں گے. پھر اگلا ہے ہمارے کچھ انٹرنیشنل انگیجمنٹس ہوتے ہیں، کچھ ان کا تذکرہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کچھ اور بھی ججز کو کرنا ہوتا ہے، کیونکہ دنیا سے ہم الگ نہیں ہونا چاہتے ہیں، دنیا ہی میں رہتے ہیں. وہ ہم سے سیکھتے ہیں، ہم ان سے سیکھتے ہیں. تو ججز کے لیے بھی بہتر ہے. پھر ہمارے کچھ لوکل فنکشنز ہیں جہاں مجھے بلایا گیا، اور ادھر میں اس کی اگلی ہے. اب کئی قوانین پاکستان کے، یہ آپ دیکھیں گے یونیورسٹیز، آپ سوچیں گے یونیورسٹی سے ہمارا کیا تعلق ہے. کئی قوانین پاکستان کے جس میں لکھا گیا ہے کہ چیف جسٹس یا اس کا نمائندہ یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ پہ یا بورڈ آف گورننس پہ ہوگا. مختلف نام استعمال کیے جاتے ہیں. تو ان میں سے ایک قائد اعظم یونیورسٹی ہے. میں کچھ کہنا تو نہیں ایسا چاہتا ہوں مگر اس کو اگنور کیا گیا تھا پہلے. تو اگر آپ کو کسی قوم کی تقدیر بدلنا ہو تو میرے خیال میں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے تعلیم. تو اگر تعلیمی ادارے بہتر ہو جائیں تو اس کے اور بھی بہت فائدے ہوتے ہیں. لوگ باہر تعلیم لینے نہیں جائیں گے. ملک کا فارن ایکسچینج بچتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ باہر والے لوگ بھی پاکستان کی طرف آ سکتے ہیں کہ یہاں کے تعلیمی ادارے جو ہیں ان کا معیار بہت اچھا ہے، تو آپ فارن ایکسچینج کما بھی سکتے ہیں. تو یہ میں نے اپنے آپ خود ہی کیا قائد اعظم یونیورسٹی کی سنڈیکیٹ کی میٹنگ میں، اور یہ 22 ستمبر کو کچھ دن بعد ہی میرے چیف جسٹس بننے کی ہوئی. اور اس میں ایک بہت اہم فیصلہ لیا گیا کہ جو مارشل لاء کے زمانے میں جو وہ اسٹوڈنٹ یونینز پہ پابندی لگائی گئی تھی مارشل لاء آرڈر 84 کے تحت، ہم نے کہا کہ بحال کی جائیں اسٹوڈنٹ یونینز. تو یہ پہلا یہ ادھر فیصلہ ہوا قائد اعظم یونیورسٹی میں. اگلی میٹنگ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی تھی جس کے چانسلر صدر پاکستان ہیں. تصویر میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی بیٹھے ہیں، اور یہ بہت اہم یونیورسٹی ہے. دوسرے 2-3 اداروں کا بھی ذکر ہے اسی رپورٹ میں. ایک جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا، 2 ججز، ایک نئے جج آئے سپریم کورٹ میں جسٹس عرفان سعادت خان صاحب، اور چیف جسٹس ہم نے اپوائنٹ کیے سندھ ہائی کورٹ کے جب وہ سپریم کورٹ لائے گئے. تو یہ دو میٹنگز ہوئیں ان کی. چیف جسٹس عقیل احمد عباسی صاحب سندھ ہائی کورٹ کے مقرر ہوئے. تو اگلا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو کوئی طریقے سے چلایا جائے. تو یہ نہیں کہ ایک اٹھا لیں کمپلینٹ، پرانی نہیں نئی، اور پرانی کو رہنے دیں. تو ہم نے جو پرانی سے آغاز کیا جس میں وہ پروسیجر میں دیا گیا کہ پہلے یہ کمپلینٹ بھیجی جائے گی کسی جج کو جو کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا ممبر ہے، وہ اپنی رائے دے گا. تو جن میں رائے آ چکی تھیں میرے خیال میں 30 یا 32 تھیں، ان سے ہم نے آغاز کیا. تو وہ کمپلینٹ چلیں. اب میں نے کچھ دن پہلے مزید جو ہمارے پاس کمپلینٹس پڑی ہوئی ہیں، کچھ 101 ہیں، وہ میں نے کچھ ججز کو بھیجیں دیکھنے کے لیے کہ وہ اپنا اوپینین دے. تو مطلب اگر یہ چیزیں ہوتی گئی ہوتی تو میرے خیال میں اتنی کمپلینٹ جمع نہیں ہو گئی ہوتی. تو مگر اب دیر آئے درست آئے جیسے کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں آپ لوگ اگری کریں گے یا نہیں. ایک اور ادارہ بھی ہے، بہت اہم ادارہ ہے، جو ہمارے ججز
کبھی کبھی وکیلوں کو بھی بلایا جاتا ہے. فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کا یہ بھی ایک قانونی ادارہ ہے. اس کی بھی میٹنگ کئی سالوں سے ہوئی نہیں تھی. تو اس کی میٹنگ میں تمام چیف جسٹس صاحبان جو اس کے ممبران ہیں بورڈ آف گورننس کے، انہوں نے شرکت بھی کی. لا منسٹر نے جو کہ وائس چیئرمین ہے، میں اس کا وہ ہوں چیئرمین، اور اٹارنی جنرل بھی اس کے ممبر ہیں. تو یہ سب پورا بورڈ آف گورننس نے کی میٹنگ ہوئی. یہ میٹنگ ہوئی تھی 25 ستمبر کو، اور سب اس میں شامل تھے جتنے بورڈ پہ تھے. اور میں نے منتخب کیا ڈائریکٹر جنرل اس ادارے کا. اور کیونکہ یہ اتنا کام ہوتا ہے ایک چیف جسٹس کا کہ اگر آپ ہر چیز خود کریں تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کچھ بھی آپ نہ کر پائیں. تو سید منصور علی شاہ کو میں نے ایکسپرٹ ایڈوائزر، یہ نہ سمجھیں کہ ان کو مزید پیسے ملتے ہیں، مزید کام کرنا ہوگا، مگر تو ایکسپرٹ ایڈوائزر کے جو ہوتا ہے نا روزانہ کے معاملات وہ دیکھ سکیں. اور یہ نہیں کہ بورڈ میٹنگ تو کبھی کبھی بلائی جاتی ہے، تو ان کو نامنیٹ کیا. اور ان کے مشورے پر ہی ہم نے 4 جوڈیشل آفیسرز کو بھی اپوائنٹ کیا ہے جو یہاں ٹیچرز ہیں. یہ اگلے دن اس کا بھی فنکشن ہوا تھا، تو شاید آپ اس سے بخوبی آپ کو علم ہو اس کا. تو یہ ایک آپ تک معلومات پیش کی جا رہی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے پہلی دفعہ. جی، اب میں بس آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ اپنا حال دل صحافیوں کو نہ سنائیے گا کہ اس میں پھر وہ کئی زاویوں سے لکھیں گے. تو خیر میں نے حال دل تو نہیں سنایا، مگر ایک شعر سنا دیتا ہوں معین شاداب صاحب کا. صحافیوں کو کہاں حال دل سنا بیٹھے، ذرا سی بات کئی زاویوں سے لکھیں گے. تو مگر کیونکہ حال دل نہیں سنایا گیا تو یقین ہے مجھے کئی زاویے نہیں آئیں گے. اور میں ایک چیز پہ جو میں اپنے سمجھتا ہوں ایک بہت اہم بات ہے، اور وہ انگریزی میں ہے مگر اس کا ترجمہ کوشش بہتر کرنا چاہوں گا. The truth shall set you free. سچائی ہی میں ہماری نجات ہے. آپ اور ہمارا ہدف ایک ہی ہونا چاہیے. کبھی آپ ہم سے اگری کریں نہ کریں وہ آپ کا حق ہے، مگر ہدف میرے خیال میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ صرف آپ کا بل ہر شہری کا. پھر میں ایک دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے آپ لوگوں نے بلایا اور اس اہم ورکشاپ میں شرکت کا موقع دیا. شکریہ.